आखिरती हसना, इसका मिसदाक बने कि जब हम दुआ मांगते हैं कि, और दुआ में ये कहते हैं कि अल्लाह हमें दुनिया में हसना दे और आखिरत में हसना दे, तो हसना क्या चीज है? अच्छाई, एक्सेलेंस। हमें दुनिया की भी एक्सेलेंस चाहिए और आखिरत की भी एक्सेलेंस चाहिए। एक मुल्हिद वो है कि जो सिर्फ दुनिया की एक्सेलेंस चाहता है, आखिरत उसके नजदीक नहीं है, तो हमें हम वो लाइफ स्टाइल रिजेक्ट करते हैं। हमें दोनों जगह की एक्सेलेंस चाहिए, क्योंकि दोनों जहां बरहक हैं, हम वो दुनिया के जहां हम रह रहे हैं और वो दुनिया जो आगे आने वाली है। तो उसके लिए हमें इस्लाम ने बाकायदा इंकरेज किया है। इकरा जो पहला लफ्ज है वो यही है कि पढ़ो। जो पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट है, तो मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो एजुकेशन की फील्ड में अपनी जिंदगी लगा दे, और सबसे ज्यादा अगर वो कहीं इन्वेस्ट करे तो वो एजुकेशन की फील्ड में करे। और ये सबक पूरे खुसूसन जो बर्र सगीर सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं, उनको उनको आना बहुत जरूरी है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप उठें तो यूनिवर्सिटी बनाएं, यानी ये मत समझिएगा कि हम उठे तो माशाल्लाह इतना बड़ा हमने स्कूल खरीद लिया तो अब हर एक आदमी ये काम करे, ये कोई जरूरी नहीं है। हर एक आदमी अपनी कैपेसिटी से और अपनी सहूलत से काम करे। आप अगर एक कमरे में बैठकर 5 बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो आप वो कीजिए। आप अगर एक घर किराए पर लेकर एक छोटा सा स्कूल प्राइमरी खोल सकते हैं तो वो कीजिए। आप अगर उससे बड़ा कोई काम कर सकते हैं तो वो कीजिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एकदम इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचे, यानी अगर आप ये देखते हैं कि भाई मुफ्ती साहब ने तो ये काम कर लिया तो अब हम भी फिर वही काम करेंगे उस लेवल के ऊपर, नहीं। उससे पहले देखें कि कितना थॉट प्रोसेस है। ये तो नहीं है कि हमने आज सोचा और कल वो हो गया, बहुत थॉट प्रोसेस है और इसके पीछे बहुत मेहनतें हैं। लेकिन अगर आप आज सोच रहे हैं तो कम से कम कुछ पहले कीजिए, 5-10 साल जो भी आपकी कैपेसिटी में है। और ये याद रखिए कि जब आप कोई किसी चीज की नीयत कर लें और उसके लिए मेहनत करें दिन रात और फिर अल्लाह ताला से मांगे, तो ये मुमकिन नहीं है कि वो काम ना हो, वो काम होता है। यही मेरा मैंने इस पूरी जर्नी से जो सबक सीखा है वो यही सीखा है कि भाई आप बस दुनिया से हट जाएं। मैंने आपसे नहीं मांगा, मैंने कहा कि भाई हम अल्लाह ताला से मांगेंगे, वो कहां से मदद करेगा उसका काम है, वो जाने। तो लिटरली ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं कि जिनको मैं बयान भी नहीं कर सकता। हाँ, मैं पर्सनल प्राइवेट सेटिंग्स में जरूर लोगों को बताता हूँ ताकि उनके लिए भी सबक और मेरे लिए भी। लेकिन इस तरह के वाकयात हुए कि जिनको मैं कहता हूँ कि ये कम से कम हमारे बस में तो नहीं थे, ये खालिस मिन जानिबिल्लाह है कि जो अल्लाह ताला की तरफ से उसका एक इनाम है, एहसान है कि उसने इस काम को हकीकत का रूप दिया है। तो ये चंद बातें मैं आप हजरात के सामने करना चाहता था आज। तो ये एक अच्छी वजह रही कि स्ट्रीम ना होने की। तो अगर स्ट्रीम नहीं हो रही तो ये मत समझिएगा कि कोई खराब वजह होगी, बल्कि बाज़ मरतबा अच्छी वजूहात भी होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बैक स्टेज पर मेरे साथ 3 हज़रात हैं, मैं उनको ऐड कर लेता हूँ। आतिफ रैयान साहब हैं, बसालत आदम साहब हैं और एक्नॉलेज इस्लाम साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम मुफ्ती साहब, सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो इस अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट अचीवमेंट पे। मैं समझता हूँ कि ये एक हिस्ट्री इंशाल्लाह क्रिएट होने जा रही है और हो भी गई एक्चुअली, क्योंकि मुझे पता है कि आप कितना कंसर्न थे। जैसे कि आपने कहा, हमने मीटिंग भी की थी और आप बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत कर रहे थे, और वो उन बातों से ही लगता था जो हमारी बीच की हुई कि आप कितना ज़्यादा जो है ना इस चीज़ को लेके सीरियस थे, और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे, इसमें इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मुफ्ती साहब, लेकिन आज दो इम्पोर्टेंट मेरे सामने पॉइंट्स आए जो मैं चाहता हूँ जिस पे आपका इनपुट आना बहुत एक मिनट रुक इम्पोर्टेंट जाएं जरा सा, हमारे है। बसालत आदम साहब भी हैं और आतिफ जी जी रैयान साहब भी हैं। जी, बसालत जी आदम अस्सलाम साहब। वालेकुम हज़रत, वालेकुम कैसे हैं? अस्सलाम खैरियत से? वरहमतुल्लाह, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अतहर भाई को बात मुकम्मल करने दी जाए, या आप चाह रहे हैं कि मैं कुछ? वो मेरे ख्याल से दूसरा टॉपिक कहीं शुरू ना कर दें। अगर वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है अतर साहब तो ठीक है। नहीं मुसा, पहले आप ये इस टॉपिक पे पूरी गुफ्तगू हाँ हो जाए ठीक है, तो। जी जी, ये जरा तारुफ हो जाए। जी, वेलकम हो जाए, वेलकम बसालत आदम साहब का। जी हाँ। जी हाँ, जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, मैं समझता हूँ जो आपका काम है, सबसे पहले तहे दिल से आपको मुबारकबाद। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और इसको बाइस बरकत ऐसे रखे कि दुनिया और आखिरत दोनों में इसकी भलाई आपको अता करे। जो आपने नाम दिया है अल बुरहान बुरहान अकेडमी, जी गालिबन मैं समझता हूँ कि जिस तरह वो फ्रेंच जनरल था ना, हेनरी गॉर्ड, जिसने सलाउद्दीन अय्यूबी की कब्र पे जाके पैर रखा था और कहा था कि ओ सलाडिन वी आर हेयर। तो मैं चाह रहा हूँ अब ये रिवेंज देने का टाइम है कि आपको जाना है और लॉर्ड मैकेले की कब्र पे टांग रख के कहना है कि कुल हातु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन। जी हाँ, तो खैर, हमारी जो समझ हाँ, लीजिए कि ये इंस्पिरेशनल आयत है, वो है या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। माशाअल्लाह, से ए माशाअल्लाह। लोगो, तुम्हारे रब की तरफ से एक बुरहान तुम्हारे पास आ गई। अब बुरहान का जो तर्जुमा है वो है एविडेंस, दलील।
لیکن قرآن کریم میں اس آیت میں مفسرین کے مطابق برہان دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. تو ہم نے یہ اسکول جو ہے ڈیڈیکیٹ کیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو, یا آپ کے نام پر ہے. زبردست. تو میں تو کہوں کہ حضرت اس اپروچ کی جتنی تعریفیں کی جائے کم ہے, اور جس طرح آپ نے کہا کہ مطلب یشکر الناس یشکر الناس لم یشکر اللہ, کہ جو اللہ تعالیٰ کا انسانوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہوتا. تو مجھے یاد ہے کہ آپ کے ذریعے ہی میں تہہ دل سے آپ کو شکر گزار ہوں کہ جب میں جے ٹی آر میں جاتا تھا جامعۃ الرشید میں ورک شاپس کے لیے اور لیکچر شاپس کے لیے, تو ہم نے بھی وہ چیز وہاں نوٹس کی کہ اس کے کچھ ایسنس ملے جو کام آپ اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں. پھر وہ الغزالی یونیورسٹی کا ایک اپروچ, وہ بڑا اچھا لگتا ہے علماء کی طرف سے اس طرح کا قدم اٹھایا جانا. اور مجھے ایک لیبس کریٹ ہوا تھا نا کہ جس کو کہا جاتا تھا کہ بھائی علماء نے جو ہے نا وہ فلاں چیز انٹروڈیوس نہیں کرائی, اگر یہ کام فلاں وقت میں ہو جاتا تو یہ گیپ پہلے فلفل ہو جاتا. وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن میں ان لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ اگر یہ لیبس علماء کی طرف سے اگر آیا ہے, کوئی اجتہادی غلطی کی وجہ سے آیا ہے, تو اس کو پورے بھی علماء ہی کر رہے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں یو ایس کے اندر مفتی طارق مظہر صاحب اس کے اوپر بڑی زبردست لاگنگ کر رہے ہیں. وہ یو ایس کے اندر, یہ مجھے نہیں پتا غالباً آپ کی ملاقات ہوئی ہے نہیں, لیکن وہ اس چیز کو کور کر رہے ہیں کہ اس لیبس کو پورا کرنے والے بھی علماء ہی ہیں. تو علماء کرام کی عزت کریں, انبیاء کے ورثاء ہیں یہ. اور میں کہوں گا میری بدنصیبی ہے وہ جس میٹنگ کی آپ بات کر رہے تھے اس میٹنگ میں تھا نہیں, لیکن جو آپ نے کہا تھا نا کہ لوگوں سے اگر اس چیز کی ڈیمانڈ کی جاتی کہ وہ سپورٹ کریں, تو آپ نے کہا کہ سب ایگری تھے. تو مفتی صاحب آئی وڈ بی آنیسٹ ود یو, آئی وڈ ہائیلی ڈس ایگری کہ ایسا نہ کیا جائے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایسا کیا جاتا تو جو طاغوتی طاقتیں سے مقابلہ چل رہا تھا وہ پھر اس چیز کو ہتھیار بنا سکتے تھے بائی ہک اور بائی کروک, کہ انہوں نے آڈینس جس کا آپ نے اندیشہ بھی ظاہر کیا تھا. تو اچھا, اس کے اندر میرا ایک سوال ہے, وہ سوال آپ بعد میں ایڈریس بھی کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ عاصم افتخار بھائی نے بھی ہمیں جوائن کیا. وہ یہ ہے کہ ایل جی بی ٹی کیو کا جو ایک وہاں ایجنڈا ہے, تو آپ نے جب یہ اکیڈیمیا یہ انسٹیٹیوشن اسٹارٹ کیا ہے, غالباً اسکول لیول پہ اسٹارٹ کیا ہوگا, اس کے اندر کنونشنل اسٹڈیز سیکولر اسٹڈیز بھی ہوں گی, تو اس کے اندر یعنی کہ گورنمنٹ کی کوئی پالیسیز ہیں وہاں پہ؟ مجھے نہیں پتا کون سے اسٹیٹ کے اندر ہے, کوئی پالیسی ہے کہ اس کو پڑھایا جائے گا, اس کے خلاف بات نہیں کی جائے گی؟ دیکھیں, امریکہ میں جو ایجوکیشن پالیسی ہے وہ بہت ہی فلیکسیبل ہے, اور اصل میں جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ اپنی ایجوکیشن پالیسی سیٹ کرتے ہیں. آپ گورنمنٹ کے تابع نہیں ہوتے ہیں. جو پبلک اسکولز ہیں یعنی جو گورنمنٹ فنڈڈ ہیں, تو ان اسکولز میں آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے اسٹیٹ میں. مثلا بلو اسٹیٹس میں ہے کہ ریڈ اسٹیٹس میں. بلو یعنی ڈیموکریٹس جہاں پر ہیں, اور ریڈ اسٹیٹس یعنی ریپبلکنز جہاں پر ہیں, کنزرویٹو جہاں پر ہیں. تو ہم جس اسٹیٹ میں ہیں یہ بلو اسٹیٹ ہے, یہاں ڈیموکریٹس کا جو ہے غلبہ ہے. اور یہاں کے جو پبلک اسکولز ہیں, ان اسکولز میں جو پالیسی ہے وہ حکومت کی ہوتی ہے. تو ایل جی بی ٹی ایجنڈا, جینڈر اسٹڈیز ساری کی ساری ہوتی ہے. اور یہاں تک کہ یہاں 2 بل پاس ہوئے ہیں, ایک 2019 میں, ایک 2021 میں. 2019 میں جو بل پاس ہوا تھا, گورنر نے جو پاس کیا تھا, وہ یہ تھا کہ 3 سال کی عمر تک بچے کے اندر 3 سال تھرڈ گریڈ سے بچوں کو جو ایل جی بی ٹی کا جو امریکن ہسٹری میں کنٹریبیوشن ہے وہ پڑھایا جائے. اب جب آپ کسی کا ہسٹوریکل کنٹریبیوشن پڑھائیں گے, ہسٹری میں جو کنٹریبیوشن وہ پڑھائیں گے, تو آبویسلی بات ہے کہ پڑھنے والا تو اس کو نارمل سمجھے گا نا. تو یہ تو تھرڈ گریڈ سے شروع ہوتا ہے, یعنی تیسری کلاس سے. اور 8th گریڈ تک یہ 2021 میں بل پاس ہوا کہ بچوں میں اتنا شعور پیدا ہو جانا چاہیے کہ وہ اپنا جینڈر خود سلیکٹ کر سکیں 8th گریڈ تک. تو 8ویں کلاس میں جو بچہ جاتا ہے اس کی عمر کیا ہوتی ہے, وہی 12-13 سال, تو 14 سال بہت سے بہت. تو اس میں اتنا شعور ہو جائے کہ وہ اپنا جینڈر خود سلیکٹ کر سکے, یعنی اس کو کنفیوز کر دیا جائے اس کے جینڈر کے تعلق سے. یہ پبلک اسکولز کی پالیسیز ہیں. پرائیویٹ اسکولز میں آپ اپنی پالیسی بنائیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جینڈر اسٹڈیز لے کر آئیں یا اس طرح کی کاؤنسلنگ کریں, یہ آپ کے اختیار میں. تو یہ ایک لینینسی یا فلیکسیبلٹی ہے یہاں پر, اور یہ ایک اچھی چیز ہے پرائیویٹ اسکولز کے لیے. اچھا, پرائیویٹ اسکول میں مطلب اگر آپ اس طرح کی ورک شاپس کرائیں جس کے اندر اس چیز کو مطلب انکریج نہیں کیا جا رہا ہے, ڈسکریج کیا جا رہا ہے, تو اس کے اوپر بھی کوئی پالیسی ہے کہ پرائیویٹ اسکولس کے اندر یہ نہ کیا جائے, مطلب انکریج نہ ہو ایل جی بی ٹی کے خلاف لیکن ڈسکریج بھی نہ کیا جائے؟ انفیکٹ آپ ڈسکریج بھی کر سکتے ہیں ایز لانگ ایز آپ اسٹیٹ سے فنڈنگ نہیں لے رہے ہیں, اور ہمارا کوئی ارادہ اسٹیٹ سے فنڈنگ لینے کا نہیں ہے. اچھا, آپ کیونکہ ماشاءاللہ ایسے موقع پہ مٹھائی بنتی ہے, تو مٹھائی تو ٹرانسفر نہیں ہو سکتی, گفتگو میں ورچوئل مٹھائی ہو سکتی ہے. تو نہیں, میں سوچ رہا ہوں کوئی ہم جیسے غربا اور مساکین کے لیے کوئی ورک ویزا مٹھائی کے نام پر کچھ لانچ کریں گے.
लाइटर नोट है। माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। इय्याकुम। आसिम इफ्तिखार साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं सब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी सोच रहे होंगे आपके मैसेजेस का मैं जवाब क्यों नहीं दे रहा था? नहीं, मुझे तो मतलब पूरा इल्म था और मैं दुआ भी कर रहा था कि अल्लाह ताला जो है फिर वो खुशखबरी आई अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा जी, आतिफ रैयान साहब, आपकी तरफ से अभी तक कोई आवाज़ नहीं सुनी हमने, मौजूद हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हज़रत, आपको भी वालेकुम और तमाम सलाम। पैनलिस्ट को, और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ने आप सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए, जितने भी आप लोग लगे थे आपकी टीम के साथ वाले। और ख़ुसूसन मैं अगर अपनी दिल की बात कहूँ तो मुझे ऐसी किसी एकेडमी का इंतज़ार था कि जो फ्यूचर में इंडिया और बाकी जैसे दीगर ममालिक हैं, खैर मैं तो इंडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो इंडिया में भी कुछ ऐसी ब्रांचेज़ खुलें कि जहाँ पे बच्चे पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे सख्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह के स्कूल्स की। तो अल्लाह आपको कबूल फरमाए और इंशाल्लाह आगे इसको मज़ीद तरक्की दे। आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। एक चीज़ मैं अभी बसारत भाई की बात पर याद आया। देखें, हमारे जो किसी ने कमेंट भी किया है और वो बिल्कुल सही किया है। उलमा बहुत आगे की सोचते हैं और बहुत ज़्यादा बसीरत उनके अंदर होती है अगर वो उलमाए सालिहीन और उलमाए रब्बानीयीन हैं। और एक सोच जो मदरसों के ताल्लुक से रही है इंडिया में ख़ुसूसन, और बल्कि सब कॉन्टिनेंट में, और सब कॉन्टिनेंट में नहीं, पूरे ही वर्ल्ड में, जो मुस्लिम कंट्रीज में नहीं रही, वो ये सोच रही कि गवर्नमेंट फंडिंग नहीं लेनी है, और इंडिया में या और भी दूसरी जगहों पर हुकूमत पीछे फिरती है कि हम आपको इतने करोड़ देंगे, हम आपके लिए ये बना देंगे, फला कर देंगे। मदरसों ने ये पॉलिसी बनाई कि हम गवर्नमेंट फंडिंग कभी नहीं लेंगे। इसके बावजूद एक मदरसा बोर्ड बना, मसलन इंडिया में कुछ लोग, कुछ मदरसे उसमें शामिल हुए, और आपने उन मदरसों का हशर देख ही लिया कि आसाम में क्या चल रहा है। तो अगर आप आज़ाद रहना चाहते हैं अपने तालीमी इदारों में, तो गवर्नमेंट फंडिंग, गवर्नमेंट पॉलिसी से अगर आप आज़ाद रहना चाहते हैं तो गवर्नमेंट फंडिंग से इज्तनाब कीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं भाई मैंने एक स्कूल कायम कर दिया, अब मैं कमाऊंगा, तो ठीक है, फिर तो आपकी नीयत खाने कमाने की है, तो आप गवर्नमेंट से क्या दज्जाल से डायरेक्ट फंडिंग लें, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं अपनी कौम को एजुकेट करूं और उनमें एक्सेलेंस लेकर आऊं और उनके अंदर दीन भी लेकर आऊं, और मेरी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर हो, तो फिर जब टर्म्स एंड कंडीशंस आप सेट करेंगे तो फिर फंडिंग भी आप खुद ही करेंगे। ये चीज जहन में रहनी चाहिए। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहीमहुल्लाह ने जब दारुल उलूम देवबंद कायम किया था, तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया है, उसमें एक शिक ये है कि हुकूमतों से इमदाद न ली जाए। तो इसीलिए दारुल उलूम देवबंद ने कभी किसी हुकूमत से इमदाद नहीं ली, और दारुल उलूम के बारे में ये प्रोपेगेंडा किया गया। अभी पाकिस्तान के एक आलिम से बात हो रही थी कि पाकिस्तान में उलमा में ये प्रोपेगेंडा किसी तरीके से कर दिया गया कि 1980 से पहले सऊदी इमदाद दारुल उलूम में आई है, हालांकि ये गलत है। दारुल उलूम की तारीख में कभी भी किसी गवर्नमेंट से कोई इमदाद नहीं ली गई, और उसकी वजह न सिर्फ ये कि लोकल बल्कि इंटरनेशनल गवर्नमेंट से, यहाँ तक कि मुस्लिम गवर्नमेंट से कोई इमदाद नहीं ली गई। आप ये देखें कि जब अंग्रेज इंडिया में आया था, तो उस वक्त दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली में 1000 मदरसे थे जिस वक्त दिल्ली के ऊपर कब्जा किया गया, और ये 1000 मदरसे पब्लिक फंडेड नहीं थे, बल्कि ये नवाब या जो बड़े बड़े जागीरदार रुअसा होते थे वो फंड करते थे। तो भाई किसी ने अपनी कोई कोठी है उसमें एक मदरसा कायम कर लिया, और इस तरीके से छोटे बड़े 1000 मदरसे थे। अंग्रेज आया और उसने उन तमाम लोगों को गुलाम बना लिया, उनको कोठियों से निकाल दिया, उनकी दौलत पर कब्जा कर लिया। वो एक झटके में सारे मदरसे बंद हो गए, एक भी मदरसा नहीं रहा। तो जब चीज पब्लिक के हाथ में होती है तो आप उसको, उसमें मेहनत जरूर लगती है, लेकिन आप उसको थोड़ा ज्यादा चला सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी एक शख्स के ऊपर डिपेंड करती है, एक मालदार के ऊपर डिपेंड करती है, या ये कि वो किसी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, गवर्नमेंट आएगी कल को दूसरी आ जाएगी जो आपकी पॉलिसीज को बदल के रख देगी या आपके खिलाफ होगी, तो वो जो तालीमी इदारे हैं वो आपके हाथ से निकल जाएंगे और आपकी पॉलिसीज खत्म हो जाएंगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप अगर एक कमरे में भी स्कूल कायम कर रहे हैं, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। तो ठीक है, मेरे ख्याल से अब लिंक पब्लिक करने का मुफ्ती साहब, जी ये जो मदरसे हैं
جی تو یہ تو ایک چھوٹے لیول پہ بات ہے. اسی طرح کوئی ملک اگر چاہتا ہے کہ وہ آزاد رہے تو وہ IMF سے قرضے لینے بند کر دے. جی 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 بالکل. آئے اور آئے بالکل صحیح کہا. اور ایک ملک ہے جس کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ لے لو کسی طریقے سے IMF سے قرضے, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں لیں گے, چٹائی پر اب بیٹھیں گے اور روکھا سوکھا کھائیں گے, IMF سے قرضہ نہیں لیں گے. اب اور اگر چونکہ مفتی صاحب جی جی بات جی میں اور چونکہ IMF سے قرضہ نہیں لیا اس لیے اس ملک کو کوئی ریکگنائز بھی نہیں کر رہا ہے, چونکہ شرط یہ ہے کہ پہلے قرضہ لو اور اس کے بعد ہمارا نظام تعلیم اپنے اسکولوں میں لے کر آؤ, ہمارا کریکولم اپنے اسکولوں میں لے کر آؤ تو ہم تمہیں ریکگنائز کریں گے. یہ شرطیں ہیں. جی ہاں جی اب اجازت ہے اگر, کیونکہ میں جی سمجھتا جی ہوں جی آگے بڑھتے ہیں. جی ہاں کیونکہ اب یہ آزاد والی بات گفتگو ہو ہی گئی ہے, تو پہلی بات مفتی صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ تو آزاد نہیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ آج آپ کے لیے ایک انٹرسٹنگ نیوز ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, یہ 2 سوال جو میں نے کرنے تھے بڑے امپورٹنٹ ہے, حالانکہ مجھے پتا ٹائم زیادہ ہو گیا, بٹ آئی فیل دے آر ویری امپورٹنٹ, تو اس لیے جواب دینا ضروری ہے. ساحل ندیم صاحب جو ہیں ان کے اگینسٹ جو بھی آپ کے اشکالات ہیں یا ہمارے جو مطلب جو ہم پوائنٹس اٹھاتے ہیں وہ پبلکلی اویلیبل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ہم کوئی پرائیویٹلی اب نام چھپا کے بات نہیں کرتے. تو کیا ہوا, کل ہمارے پاس ایک ساحل ندیم صاحب کی ایک ویڈیو آتی ہے جس میں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے ویڈیو دکھایا مفتی یاسر کا, جس میں وہ جو ہے نا میرے خلاف پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اکثر میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نظام کی بات اس لیے نہیں کرتے کیونکہ آپ انڈیا سے ہیں اور آپ غلام ہیں. دوسرا, انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا کے مسلمانوں کو, جو انڈیا کے جو مسلمز ہیں وہ انفیریورٹی کا شکار ہیں. تیسرا, انہوں نے یہ کہا کہ مفتی یاسر ندیم الواجدی کو چاہیے کہ وہ صرف انڈین مسلمز کو ہی مخاطب کریں, آپ پاکستانی مسلمانوں سے بات کرنے کے لائق نہیں ہیں, پاکستانی مسلمان آزاد ہیں. تو یہ مفتی صاحب پہلا ایک سوال ہے, تو اس پہ اگر آپ کوئی اپنا انپٹ دینا چاہیں. جی مجھے کچھ لوگوں نے یہ شارٹ کلپ بھیجی اور میں نہیں سمجھتا کہ بدتمیزی کا جواب بنتا ہے. یعنی ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنا جس طرح ہم نے اپنا نظریہ رکھا کہ بلکہ آیتوں سے استدلال کیا, اور یہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی ویڈیو کی بات کر رہے ہیں, میں نے کون سا ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا. obviously بات ہے کہ وہ قیصر احمد راجہ صاحب کی اسٹریم پر آئے تھے, شاید 1 سال ہو گیا, اس وقت میں نے ان کے ہی چینل کے اوپر جا کر ایک کچھ بات رکھی تھی. اب وہ ایگزیکٹلی کیا بات تھی شاید وہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں, وہ ویڈیو موجود ہے. اب اس کا جواب اگر انہوں نے آج دیا ہے تو میں, خیر مجھے یہ توقع تو نہیں تھی ساحل ندیم سے کہ وہ انسان کا بچہ بن کر جواب دیں گے, لیکن یہ بھی توقع نہیں تھی کہ جس نظام کی وہ بات کر رہے ہیں اس نظام کے اصولوں کے برخلاف جا کر, اس نظام کے بنیادی اصولوں کے برخلاف جا کر وہ نظام کے حق میں بات کریں گے. اس نظام کا جو بنیادی اصول ہے وہ کیا ہے؟ لا تنابزوا بالالقاب, کہ لوگوں کو الٹے سیدھے لقب نہ دو. اسی طریقے سے اس نظام کا جو ایک بنیادی اصول سورہ حجرات میں دیا گیا وہ یہ ہے کہ لا یسخر قوم من قوم, کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. یہ ہو سکتا ہے کہ جس قوم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ پہلی قوم سے بہتر ہو, ٹھیک ہے. اس نظام کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جب تم بات کرو کسی سے تو تم علمی انداز میں گفتگو کرو, اور اگر جہالت کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو تمہاری طرف سے کیا, اگر سامنے والا جاہل ہے تو پھر تم اس سے گفتگو ہی نہ کرو. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما, کہ جب جاہل تم سے خطاب کرے تو اس سے کہو بھائی السلام علیکم, تمہارے اوپر سلامتی ہو, تم اپنے ان کاموں کے اندر بزی رہو. تو بجائے اس کے کہ وہ میرے دلائل کا جواب دیتے, وہ شارٹ ویڈیو ہی تھی شاید 1 آدھ منٹ کی تھی, کہ جس میں وہ میرے خاندان کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں, میرے والد اور دادا کے تعلق سے وہ انہوں نے باتیں کی ہیں. تو یہ صحیح ہے, یہ ان کی تربیت ہے, ہماری تربیت نہیں ہے کہ ہم ان کے والد یا ان کے دادا کے تعلق سے بات کریں. ہر ایک کی اپنی تربیت اور اپنا ظرف ہوتا ہے, انہوں نے اپنی تربیت اور اپنا ظرف دکھایا ہے, اور ان کو فالو کرنے والے اسی ظرف اور اسی تربیت کے پروردہ ہیں. ہماری الحمدللہ تربیت ایک اسلامی ماحول میں ہوئی اور بہت اچھی ہوئی ہے, تو ہم اس لیول کے اوپر کبھی نہیں گریں گے. رہی یہ بات کہ میں چونکہ انڈیا سے ہوں تو پھر مجھے انڈین مسلمز کے تعلق سے بات کرنی چاہیے, تو بھائی یہ تو نظام کے ہی, یعنی جس نظام کی وہ بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ پوری امت ایک امت ہے, اور جس نظام کی وہ بات کرتے ہیں وہ یہ کہ ہمیں اسلامی نظام ہمارا مقصد ہے, یعنی فوری طور پر خلافت وغیرہ قائم ہونی چاہیے. تو ظاہر ہے کہ جب خلافت قائم ہوگی تو پوری امت ایک جگہ آئے گی, اور پھر آپ مجھے یہ کہیں کہ نہیں میں صرف انڈیا کے تعلق سے بات کروں, میں صرف ایک خاص علاقے کے تعلق سے بات کروں, تو بھائی یہ تو آپ کے نظام کے ہی خلاف ہے نا, اس کے بنیادی اصول کے خلاف ہے. تو
تیسری بات اور جو اہم بات ہے وہ یہ کہ میں نے جو بھی دلائل دیے تھے وہ دلائل میں نے جس کتاب سے دیے تھے وہ کتاب مفتی تقی عثمانی صاحب حفیظ اللہ کی لکھی ہوئی ہے، اب ان کی جمع کردہ ہے. تو مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم پاکستان سے ہیں، سب جانتے ہیں. اور اب اگر کسی کو یہ کہنا کہ نہیں یہ تو ایک انڈین مسلم ہے، لیکن وہ بات کہاں سے کر رہا ہے، وہ ایک پاکستانی مسلم کی کتاب سے، ایک پاکستانی عالم کی کتاب سے کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کے جو علماء ہیں ان کا نظریہ بھی پھر وہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مجبوری ساحل صاحب کی کہ پاکستان میں پاپولر ہونے کے لیے ایک چیز بنیاد ہے اور وہ یہ کہ آپ علماء کو گالی دینا شروع کر دیں. تو اف اٹ از ہز ایجنڈا تو وہ اپنے ایجنڈے کے اوپر عمل کرتے رہیں. انشاءاللہ ہماری طرف سے ان کی گالیوں کا جواب کبھی گالیوں کی شکل میں نہیں جائے گا، نہ میری طرف سے جائے گا نہ ہمارے کسی پینلسٹ کی طرف سے جائے گا. ہاں دلیل اگر مناسب دیں گے تو دلیل کا جواب ہم ضرور دیں گے. ہم پازیٹیولی کام کرنے میں یقین رکھتے ہیں. اور آج جو اتفاق سے میں نے آپ کو پوری شروع میں داستان سنائی ہے اسکول کی، یہ الحمدللہ ہمارے پازیٹیو کام کی ایک دلیل ہے کہ ہم زمینی سطح کے اوپر بھی اور اسی طریقے سے جو سوشل میڈیا ہے وہاں پر بھی جہاں جہاں افراد ہیں وہاں کے تقاضوں کے اعتبار سے پازیٹیولی کام کرتے ہیں. نیگیٹیوٹی ہمارے اندر الحمدللہ نہیں ہے. ہمارے کام کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ فلاں برا ہے ہمارے اور فلاں ایسا ہے ویسا ہے. ہمارے کام کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے اور یہ چیز قرآن و سنت کے مطابق اور ہم یہ آپ کو دینا چاہتے ہیں. یہ ہمارے کام کی بنیاد ہے. بالکل صاحب، میں سمجھتا ہوں آپ نے اس ایشو کو ڈائلوٹ کر دیا، ختم کر دیا ہے. بس مجھے پتا ہے بہت ٹائم ہو گیا ہے، بٹ آج میں غور و فکر کر رہا تھا اس پہ تو مجھے جو بات سمجھ آئی کہ اصل میں جو پرابلم ہے ہم یہ کہتے ہیں اطہر بھائی کہ دیکھیں ایک تو ہے حقیقت کا ادراک، ریالٹی کو جاننا. تو ریالٹی کو تو ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں اسلام ریالٹی ہے، تو اس کے ریالٹی کو اگر اس کے ہائرارکی کے ساتھ انٹیکٹ نہیں رکھا جائے تو وہ ریالٹی پھر وہ ریالٹی نہیں رہ جاتی ہے. تو ہمارا جو سارا تنقید ہے ان کے اوپر وہ یہ ہے کہ بھائی آپ جو اسلام کے ریالٹی کی جو ہائرارکی ہے نا اس کو آپ انٹیکٹ نہیں رکھ رہے ہو، آپ اوپر نیچے کر رہے ہو ہائرارکی کی. تو آپ اس کا جواب نہیں دے کے بدتمیزی کی باتیں کرنا، یا تو وہ انکار کر دیں، وہ بولیں کہ اسلام کے اندر یہ ہائرارکی کا کوئی کانسیپٹ، ریالٹی کے اندر ہائرارکی کا کانسیپٹ نہیں ہوتا، یا تو وہ اس طرح کی بات کریں. یا پھر اگر جو ان کے اوپر ہماری تنقید ہے کہ آپ ہائرارکی کو کیوں انٹیگریٹ نہیں رکھ رہے ہیں، آپ ہائرارکی کو آگے پیچھے کیوں کر رہے ہیں. ایمان کی جو ہائرارکی ہے وہ عبادت کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو عبادت کی ہائرارکی ہے وہ معاملات کی نہیں ہے. اگر کوئی اس ہائرارکی کو چینج کرے گا تو بھائی ہم تو آئیں گے نا بات کرنے کے لیے. بھائی ہم نے اسلام کو ایسے نہیں، علماء نے نہیں سمجھا، ہمارے کسی اسلاف نے نہیں سمجھا اسلام کو اس طریقے سے، اس ہائرارکی میں جیسے آپ بتا رہے ہیں. تو آپ اس طرح کی بدتمیزی کریں تو درست نہیں ہے. باقی کہنے کو تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن زبردست ہو گیا. مصعب مجھے پتا ہے اب ہمیں بہت ٹائم ہو گیا، ہم بھی بات کر رہے ہیں اور لوگ بھی بات کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ دوسرا امپورٹنٹ ہے تو میں اس لیے آج اب 2 منٹ فکر اور نہیں کر رہے ہیں اطہر بھائی، آج کی بہت دنوں بعد اسٹریم ہو رہی ہے تو مجھے لگ رہا ہے آج مفتی صاحب 6 گھنٹے کے لیے بیٹھیں گے، ایسا ہی ہے مفتی صاحب؟ نہیں مجھے نہیں لگتا، وہ تو نہیں ہوگا، بٹ خیر ہم تو یہی چاہتے ہیں. بہرحال مصعب ریسنٹلی مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک ویڈیو ہمارے پاس آتی ہے جو مطلب پورا ایک انٹرنیٹ پہ بھی اس پہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے. میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ بات کریں گے، جس میں مفتی طارق مسعود صاحب کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ بات مخاطب کر رہے تھے، اور اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ لبرلزم جو ہے وہ سب سے اصلی لبرلزم تو اسلام لے کے آیا، اور لبرلزم کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ذہن اپنی عقل سے سوچیں. تو اسلام جو ہے وہ بار بار کہتا ہے کہ اپنی عقل لگاؤ تدبر کرو. تو انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ ایکویٹ کر دیا اس سے اور کہا کہ جو اصلی لبرلزم ہے وہ اسلام لے کے آیا ہے. تو یہ سٹیٹمنٹ مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا پرابلمٹک ہے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو ڈیفینیشن نہ پتا ہو یا اچھے سے لبرلزم کی، یا بات میں نکل گئی ہو. اگر آپ اس میں واضح ہو جائے ایک بار بات تو بہتر ہوگا. جی، مفتی طارق مسعود صاحب ایک محترم شخصیت ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں نوجوانوں میں، اور بڑی تعداد میں لوگ ان کو سنتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک اچھے عالم دین ہے. اور میرا ان سے ایک برادرانہ تعلق ہے. ہمارے یہاں وہ چند مہینے پہلے آئے بھی تھے اور ابھی امریکہ آئے، لیکن میں نے ان کو اسکول کا ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اس میں بلانا بھی چاہا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ نہ آ سکے. تو شاید یہ جو بیان آپ نے مجھے بھیجا ہے، کیا یہ امریکہ میں کہیں انہوں نے کیا ہے؟ I have no idea. اچھا خیر ٹھیک ہے. یہ کافی پرانا کلپ ہے، مفتی صاحب اس کی وضاحت بھی کر چکے ہیں کہ میری بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ لی گئی ہے. انہوں نے ایک ایگزامپل دے کے سمجھایا تھا کہ اف یو وانٹ ٹو سے کہ ہم لبرل ہیں تو لبرل تو اسلام ہے کہ جو اپنے ساتھ ساتھ دوسری آئیڈیالوجی کو بھی ٹالریٹ کرتا ہے. ہاں، لائک رہا فی الدین کے علاوہ میرے خیال سے اگر انہوں نے اس کی وضاحت کر دی ہے
تو پھر اس جی پر کوئی بات کرنا بیکار ہے. اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ، یہ شاید 6-7 مہینے پہلے کی بات ہے، پتہ نہیں یہی کلپ تھی یا کوئی اور کلپ تھی، اس میں انہوں نے لبرل کا لفظ بولا تھا یا سیکولر کا، کہ سب سے زیادہ سیکولر تو ہم ہیں. یعنی انہوں نے، میں نے ان کو ڈائریکٹ میسج بھی کیا تھا اور انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ نہیں، میں تو یہ الزامی طور پر یہ کہنا چاہ رہا تھا. یہ کانٹیکسٹ ہے، لوگ اس کانٹیکسٹ سے ہٹ کر بالکل ایک چھوٹی سی کلپ نکال دیتے ہیں. تو میرے خیال سے یہاں پر بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے کہ اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ویڈیو کو چھوٹا سا 20-25 سیکنڈ کی نکال دی اور چلا دی. اور وہ پوری اسپیچ میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ سامنے آنا ضروری ہے. تو البتہ اتنا ضرور ہے کہ میں پبلکلی بھی اور پرائیویٹلی بھی میں نے ان کو مشورہ دیا اور ابھی بھی، کہ یہ جو اصطلاحات ہیں یہ اپنے پیچھے پورا ایک ورلڈ ویو رکھتی ہیں، چاہے وہ سیکولرزم ہو یا لبرلزم ہو. اس سے بہتر یہ ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ بھائی کراؤڈ جو ہے چونکہ وہ مکس ہے، وہ اتنی گاڑھی اردو نہیں سمجھتا، تو ہم انگلش کا لفظ بولیں. تو آزادی کے لیے انہوں نے لبرل کا لفظ میرے خیال سے چنا اور اس میں بھی ازم لگا دیا، تو اب وہ ایک پوری فلسفی بن گئی. لیکن اگر مثلا وہ یہ کہیں، یہی بات یہ کہیں کہ بھائی اگر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت آزاد خیال ہیں، تو آزاد خیالی تو اصل اسلام دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل بات صحیح ہے. لیکن اگر اس کا وہ ترجمہ کر دیں گے اور آزاد خیالی کا ترجمہ وہ لبرلزم سے کریں گے تو بات گڑبڑ ہو جائے گی اور شارٹ ویڈیوز پھر بن جائیں گی اور لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کریں گے. تو وہ بات تو وہ کہنا چاہ رہے ہیں جو میں نے ابھی اردو میں کہی ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں، لیکن اس کے لیے ایک ٹرم استعمال کر لی اور ہر اصطلاح اپنے لیے ایک اپنے پیچھے پورا پس منظر رکھتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ان اصطلاحات کے بجائے یا تو اردو کا لفظ وہ استعمال کریں اور یا پھر اس اردو کی جو صحیح انگلش ترجمہ ہے وہ استعمال کریں، وہ زیادہ بہتر ہے. تو لوگ پھر آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کو کوٹ نہیں کریں گے. بالکل صحیح. جی ٹھیک ہے، تو چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. اور کچھ لوگ آ بھی گئے ہیں. اچھا، جرنو ہندی صاحب بھی ہیں. جی جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آج حال آپ کے چہرے کا گلو تھوڑا سا بڑھ گیا ہے. اچھا. میں بہت بہت مبارکباد پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. اور مجھے یاد آیا، مطلب اچانک سے جب میں نے اس نیوز سنا، حالانکہ اس بارے میں میرے علم میں چیزیں تھی اور میں بھی دعا کر رہا تھا کہ اللہ آسانی فرمائے، اور اپنے تیار بھی تھا کہ جیسے ہی اللہ اگر موقع دے گا اور مفتی صاحب کچھ کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس میں کنٹریبیوشن رہے گا. تو مجھے یاد آتا ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں. انہوں نے بانگ درا میں غالباً ایک بات لکھی ہے جو ان کی شاعری ہے، شروع ہوتی ہے: کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، تو کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تو اس میں ایک اسٹینجا انہوں نے جو لکھا ہے وہ ایسا ہے کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. غالباً اگر میں غلط نہیں پڑھ رہا ہوں تو ایسا ہی لکھا ہے انہوں نے. غنی روزے شیاہ پیر کنعان را تماشا کن کہ نور دیدہ از روشن کنا چشمے زلیخارا. سو مجھے ایسی بہت یاد ہے یہ بات. اینڈ مفتی صاحب یو ہیو ڈن اے ٹریمنڈس جاب. مطلب اس پہ خوشی کے آنسو نکلتے ہیں. الحمدللہ. ایک چیز میں اضافہ کر دوں، وہ یہ کہ یہ جو کیمپس ہے اس میں الگ الگ بلڈنگیں ہیں، تقریباً شاید 8-9 بلڈنگیں ہیں. تو ہر ایک بلڈنگ کا نام ہے. تو مثلا ایک بلڈنگ ہے اس کا نام ایڈورڈ ہال ہے، ایک کا نام رائڈر سینٹر ہے، ایک کا نام سیئرس ہال ہے. تو کل ہم وہاں، پرسوں کلوزنگ ہوئی اور کل ختم قرآن کے لیے ہم وہاں جمع ہوئے، کمیونٹی کے کچھ افراد، اور ایک بلڈنگ کو ہم نے وہاں کی مسجد کے لیے وقف کر دیا. یہ وہ بلڈنگ تھی کہ جس کے 2 ہال آرٹ گیلری کے طور پر استعمال ہوتے تھے، اور جو پیچھے کا ہال ہے کافی بڑا ہے وہ چرچ استعمال کرتا تھا. وہاں چرچ کی سروس ہوتی تھی ہر سنڈے کو. تو الحمدللہ ہم نے اس پوری بلڈنگ کو انکلوڈنگ آرٹ گیلری مسجد کے نام پر وقف کر دیا ہے. نام اس کا ابھی سیئرس آرٹ گیلری اس پہ لکھا ہوا ہے. اس کے بعد جو بلڈنگ ہے وہ ایڈورڈ ہال ہے. تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ یہ نام آپ بدلیں گے، ایڈورڈ ہال ہی رہے گا یا کچھ اور رہے گا؟ بلکہ وہ کہنے لگے کہ اس کو ایسے ہی رکھیں، اس کی بڑی ہسٹری ہے، 180 سال پرانی ہسٹری ہے. تو میں نے کہا کہ آپ 180 سال کی ہسٹری کو تو دیکھتے ہیں، لیکن 1400 سال کی ہسٹری کہاں گئی جو اس سے پہلے کی ہے؟ اگر ایڈورڈ ہال کی جگہ غزالی ہال ہو جائے تو کیسا رہے گا؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب تھوڑا سا ہم ذرا نیچے آ گئے؟ ایڈورڈ ذرا انگریز کا نام ہے تو
ہم بہت آگے ہیں. میں نے کہا یہ ہماری فلسفی نہیں ہے کہ ہم ایڈورڈ سیئرس اور رائڈر کے چکر میں رہیں. ہمیں تو غزالی، ابن سینا، ابن رشد اور ابو حنیفہ، امام مالک اور احمد ابن حنبل کو انٹروڈیوس کرانا ہے اس نئی نسل کو، اور اس سیٹ اپ میں کرانا ہے کہ جس سیٹ اپ سے انشاءاللہ انجینئرز